अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोना आलम। वेलकम टू इकोनॉमी इन फोकस। इस वक्त ये वक्त है जहां पर पाकिस्तानी इकोनॉमी का परसेप्शन ग्लोबली बतदरीज बेहतर हो रहा है। हम जानते हैं कि मौशी पॉलिसीज को सराहा जा रहा है डिफरेंट फोरम्स पर। फोर्ब्स, वर्ल्ड बैंक, ये सब वो फोरम्स हैं जहां पर इस बात की तस्दीक हमें मिल चुकी है रिसेंटली, हालिया तौर पर। और सिक्योरिटी फ्रंट पर हम जानते हैं कि वॉर फुटिंग्स पर क्योंकि काम हुआ है, लिहाजा ये जो परसेप्शन है इसको चेंज करने पर ये जो इम्प्रूवमेंट है उसका एक बहुत ही अहम रोल है, बहुत ही क्रिटिकल कैरेक्टर उसने प्ले किया है। दुनिया में हमारे मुतालिक जो ये मेजर कंसर्न, वाइड स्प्रेड कंसर्न था, इसके दूर होने के बाद अब वो वक्त है जब हमारे पोटेंशियल को रेकन किया जा रहा है और अब पहचाना जा रहा है। तमाम फोरम्स पर इस बात का एतराफ हो चुका है कि ये नजर आ रहा है और पाकिस्तान की पोटेंशियलिटी को अब रिकग्नाइज कर रहे हैं लोग। इकोनॉमिक टर्म्स में अगर आप देखें तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बाद अब वक्त ये भी आ चला है कि स्टेबिलाईजेशन को हम सस्टेनेबल ग्रोथ मोमेंटम में तब्दील करें ताकि ये जो स्टेबिलिटी है ये भी आगे जारी रहे। हम जानते हैं कि ये सिर्फ इस तरह से मुमकिन रहेगा अगर हम कारोबारी माहौल के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा करें और इसको साजगार बनाने के लिए जितने स्टेप्स या मेजर्स लिए जा सकते हैं इसी हवाले से डायरेक्टिव्स लिए जाएं। पिछले हफ्ते हम जानते हैं कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर जो विदहोल्डिंग टैक्स है उसके हवाले से या उसके खिलाफ ताजिर कम्युनिटी ने अपना एहतजाज रजिस्टर कराया था, लेकिन इसमें भी हम जानते हैं कि दो ग्रुप्स नजर आए थे जो कि स्ट्राइक के फेवर में थे और कुछ नहीं थे। ऑल्दो जब से ये विदहोल्डिंग टैक्स की इंप्लीकेशन सामने आई है, दैट इज फ्रॉम द बजट ऑनवर्ड्स, हमने तब से ये ऑपोजिशन देखी है और ये सामने आती रही है डिफरेंट ट्रेडिंग बॉडीज की तरफ से एवर सिंस द बजट अनाउंसमेंट ओनली। इन तहफुजात को अगर फेडरेशन ने राइटली आगे भी पहुंचाया था और जिसके बाद हमने देखा कि इसको 0.6% से रिड्यूस करके 0.3% तक कर दिया गया था, दैट इज द विदहोल्डिंग टैक्स महदूद मुद्दत के लिए। और ये इसका जो एक एम है वो यही बताया जा रहा है कि वो डॉक्यूमेंट करने के हवाले से इकोनॉमी को, ताकि फाइलर्स और नॉन फाइलर्स में जो फर्क है वो वाज़ेह तौर पर उसको मजीद उसको इनहेंस किया जाए या उसको प्रोमिनेंट बनाया जाए इस तरह की इंपोजिशंस के जरिए। लिहाजा अब क्या रिजर्वेशंस मौजूद हैं इस हवाले से हम बात करेंगे अपने फोरम पे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी हमने देखा है कि स्मॉल ट्रेडर्स को और जो एसएमईज हैं उन्हें मुसलसल तौर पे इनकरेज करने की एक स्टैंड आते रहे हैं, लेकिन मौजूद इसके अलावा भी जो फाइनेंसिंग हर्डल्स हैं या इस हवाले से जो ऑब्स्टिकल्स हैं इसके बावजूद क्या है वो, इस पर भी बात करेंगे, इस पर भी नजर डालेंगे। एफपीसीसीआई और दीगर चेंबर्स भी इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं और उनका इस वक्त भी हम जानते हैं कि रोल काफी अप्रिशिएबल रहा है क्योंकि उन्होंने राइटली पुट फॉरवर्ड की है ये बात। लिहाजा अब आगे किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं और टेक्निकली रैशनैलिटी कहाँ लाया करती है इस हवाले से, इस पर बात करेंगे हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से। हमारे साथ आज पैनल में शामिल हैं मिस्टर अतीक मीर जो कि प्रेसिडेंट हैं अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान के, मिस्टर जुल्फिकार थावर इज विद अस, प्रेसिडेंट यूनिसेम। हमें शॉर्टली ज्वाइन करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे मिस्टर मियां मोहम्मद इदरीस जो कि प्रेसिडेंट हैं एफपीसीसीआई के, और मिस्टर जुबैर तुफैल जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं एंड ऑल्सो एक्स वाइस प्रेसिडेंट फॉर एफपीसीसीआई। आई वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म। अतीक साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताइएगा कि रिजर्वेशंस क्या हैं, सब लार्जली आपसे रिजर्वेशंस जानना चाहूंगी सबसे पहले। देखिए, ये इस टैक्स की जो सबसे बड़ी जो मनफी एक कैफियत है वो आम ताजिर ये समझता है या एक अकाउंट होल्डर ये समझता है कि बैंक ट्रांजैक्शन पर ये टैक्स आयद करके जैसे कोई किसी की जेब में हाथ डाल देता है, वो अपने आप को अनसेफ महसूस करते हैं। इसलिए कि हमने एक बात देखी कि जो टैक्सेशन का ढांचा बातदरीज जो तबाह होता गया, लोग नेट से जिस तरह घबरा के बाहर निकलते रहे, उसके पीछे एक बड़ा ठोस रीजन था। वो रीजन ये था कि जो तफ्तीशी निज़ाम आता रहा, इसमें दिशवार शिकें डाली गई गोशवारों में, उसके बाद इखराजात की जो तफसील के तहत जो कुछ भी, तो लोग समझते रहे कि शायद ये हमें ये कोई बहुत बड़ी कोई गिरफ्त आने वाली है। ये आम लोग भी ये समझते रहे। तो एक तफरीक ये होनी चाहिए कि आप वो लोग जो हकीकतन टैक्स चोर हैं, जो बड़े लोग, बहुत बड़ा सरमाया जो बैंकों में जाली अकाउंट हैं जिनके, या दूसरे तरीके इख्तियार करते हैं, उनको बराह रास्त पकड़ने का कोई तरीका होना चाहिए था। इससे छोटा जो ताजिर है वो भी घबरा गया, वो भी डर गया, और फाइलर नॉन फाइलर इसको बुनियाद बनाया गया। जबकि बैंकों के अंदर खुद वजीर खजाना ने अभी 4 दिन पहले कहा कि गलतियां ऐसी भी हो रही हैं जिससे बैंकर्स उन लोगों से भी जो फाइलर्स हैं कटौती कर रहे हैं। ऐसी भी गलतियां हुई, 0.3% के ऐलान के बाद 0.6% की कटौती होती रही। ये दरअसल हुकूमत के जहन में क्या होगा, लेकिन हमारे जहन में तो ये है कि ये एक प्राइवेसी में घुसने वाली बात है। किसी बैंक अकाउंट में किसी की रकम आपने एक अमानतन रखी है, उस पर टैक्स लग गया,
کسی کو زکوٰۃ کی مد میں کچھ رقم دی ہے اس میں ٹیکس کٹ گیا, اسی طرح کچھ چیریٹی کی رقم ہے اس میں ٹیکس کٹ گیا. یہ فائلر اور نان فائلر دونوں ہی اس کی زد میں وہ آئے. یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فائلر بھی پریشان ہیں, اور اب دیکھیں بینکوں سے جس طرح سرمایہ لوگ نکال رہے ہیں, بینکوں سے ٹرانزیکشن نہیں کر رہے ہیں, اس کا ڈکلائن بہت خطرناک صورت حال اختیار کر کے. ہم نے بہرحال یہ ایک تجویز دی تھی وزیر خزانہ کو بھی اور ایف بی آر میں بھی, کہ فی الحال چونکہ اس سے پورے ایک خوف کریٹ کر گیا ہے. لوگ پہلے شک کرتے تھے ایف بی آر کی پالیسیز اور انکم یہ ٹیکسیشن عملے کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے اور ان کا رویہ بھی حقیقتاً ٹھیک نہیں ہے. تو اس بجائے اس کے کہ لوگوں کا اعتماد بحال کیا جاتا, جس آپ نے دیکھا کہ 3 سال میں 6 لاکھ لوگ نیٹ سے چلے گئے. 2011 اور 2014 کا آپ فرق دیکھیں, یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. اب جو اس وقت ہم کھڑے ہیں, بقیہ 7.25 لاکھ 7.5 لاکھ یہ بھی بڑی تیز سے نکل رہے ہیں. تو ہم نے یہ کہا کہ ان کو واپس لانا ہمارا کام ہے. آپ پالیسیز کے ابہام دور کریں, آپ ریفارمز کریں, ٹیکس ریفارمز کو بہتر کریں. ہم یقین دلاتے ہیں یہ لوگ واپس آئیں گے, لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں, لیکن ایک جگہ پہ گوٹ پھنسی ہے کہ وہ وزیر خزانہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت واپس لیں گے جب آپ بیٹھ کے ہمارے ساتھ نیگوسیشن کریں گے. رائٹ. ہم کہتے ہیں کہ آپ پہلے آپ اس ٹیکس کو ہٹا لیں, آپ پہلے اس پر عمل درآمد روک دیں, تاکہ ایک جو پورے ملک میں پینک پھیل گیا اس کو روکا جائے. چاہے ایک جزو وقتی 3 ماہ کے لیے آپ اس روک دیں, یہ بحران تو ختم ہو, یہ ہڑتالیں تو رکیں, یہ احتجاج تو رک جائے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ حکومت سنجیدہ نہیں. رائٹ. آپ نے اپنے جو ریزرویشنز ہیں آپ نے وہ میرا خیال ہے الیبوریٹ کی ہیں. ہم جو دیگر پارٹیسپینٹس ہیں ان کی طرف آئیں گے کہ کس طرح سے اس میں جو ریشنلٹی ہے اس پہ بھی بات کرنا چاہیں گے کہ کیا ریشنلٹی ہے. امپلیمنٹیشن کا مجھے یقیناً سمجھ آ رہا ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عتیق صاحب کہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو مسائل ہیں انہیں دور کرنا چاہیے. ذوالفقار صاحب, آپ کا کیا ویو ہے اس حوالے سے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے رائٹس کس طرح سے پروٹیکٹ ہو سکتے ہیں, اور آپ کی جو بجٹری پروپوزلس تھیں اس کے حوالے سے بھی تھوڑا لائٹ شیڈ کیجیے گا. دیکھیے وہ جو ٹیکسیشن کی جو پالیسی ہوتی ہے نا, اٹ شوڈ بی فیئر اینڈ فرینڈلی. ہاسٹیلٹی از بیڈ. میں یہ کہتا ہوں تاجر برادری سے بھی کہ not to make FBR hostile. At the same time, I also tell FBR that don't make the تاجر برادری hostile. اب you know that the micro, small and medium enterprises sector is the majority sector. سر پلیز ایک بات مجھے پہلے کلیریفائی کیجیے گا, are you playing the mediator in this? To some extent, I am in direct touch with the Planning Commission, and they give me a lot of time and attention, and whatever I tell them, تو وہ بیچارے سنتے ہیں میری بات. مطلب they have little bit of recognition, although وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ they know a lot, and which surely they know. But تو میں ایکسپیکٹ کروں گی کہ آپ دونوں سائڈز کی ریشنلٹی آپ مجھ سے ڈسکس کریں گے, اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اچھا, اب یہ بات یہ ہے کہ بولتے ہیں نا بڑھ گئی بات کچھ بھی نہ تھی. تو یہ فائلر اینڈ نان فائلر کا ایشو انہوں نے بنا دیا. اب my simple question is that those who are obliged to file and those who are not obliged to file. دیکھیں ابھی جو مائکرو انٹرپرینرز ہے ان کی انکم 4 لاکھ سے کم ہے, they are not obliged to file. اب ایف بی آر نے ان کے لیے کوئی الگ پروویژن نہیں کیا ہوا ہے, نمبر 1. نمبر 2, ایگریکلچرلسٹ جو ہے they are exempted by virtue of law. تو اچھا ان کے لیے بھی ابھی کیا ہے کہ ایک آدمی کے پاس چھوٹی لینڈ ہولڈنگ ہے, وہ اپنی انکم ڈھیر ساری بتاتا ہے فرام دیٹ اسمال لینڈ ہولڈنگ. تو اگین یہ جو بھی ہے یہ ایف بی آر کی اپنی کوتاہی ہے. یو سی they are not fully equipped. اب خیر وہ کر رہے ہیں, اب تو ابھی شناختی کارڈ سے ابھی تو کوئی اسکیپ ہوگا ہی نہیں نا, بیکاز ابھی تو وہ این ٹی این کی بھی ضرورت نہیں ہے. یو کین وہ تو این آئی سی سے وہ سارا ٹریس کر لیں گے, سب چیز دیکھ لیں گے. تو میری گزارش یہ تھی کہ that the government should see that those who are not obliged to file ان کو فیسیلیٹیٹ کرے, خواہ ان کو پریشان کرنے سے فائدہ نہیں ہے. اور جو یہ ایگریکلچرسٹ ہے آپ نہ ٹربل کریں, یہ بیسکلی ہے نا. نہیں, جو فائلرز ہے وہ تو ہے فائلرز. اچھا دوسری ایک بات آپ کو بتاؤ, ابھی وہ ہمارے فیڈریشن کے پریزیڈنٹ صاحب بیٹھے ہوئے, تو میں بالکل کہانی یہ ہے, کہانی ایک منٹ, جسٹ ون تھنگ کہ وی آر آل ممبرز آف دا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. اب چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا رول
rule ہے کہ we have to provide our income tax returns and NTN. تو we are all members. شاپ کیپرز بھی عتیق صاحب گواہ ہے, وہ اپنی دکان کے اوپر اپنا NTN نمبر لگا کے رکھتے. تو یہ نان فائلر کا ایشو کہاں سے آیا؟ ٹھیک ہے, کہاں سے آیا یہ اس پہ ہم لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے, تو میرا خیال ہے اسی کو لے کے چلیں گے. ہمیں اب جوائن کیا ہے مسٹر میاں محمد ادریس صاحب نے, پریزیڈنٹ ہیں آپ FPCCI کے. تھینک یو سو مچ سر آپ آئے. مسٹر ذوالفقار تھاور سے ہم نے بات کر لی ہے. مسٹر زبیر طفیل از آلسو ود اس, انڈسٹریلسٹ ہیں آپ اینڈ آلسو ایکس وائس پریزیڈنٹ فار FPCCI. آپ کو بھی بہت بہت ویلکم سر. میاں ادریس صاحب آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ نے بہت اچھی طرح, ایک تو سب سے پہلے بہت ہی شکریہ کہ آپ جب بھی ہوتے ہیں یو آلویز الاٹ ٹائم فار اس, بہت ہی شکریہ. سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, آپ نے تمام جو کنسرنز ہیں ان کو آپ لوگوں نے آپ کے فورم نے بڑی رائٹلی پٹ فارورڈ کیا ہے, تو ان کی سائڈ بھی آپ جانتے ہیں, اور آپ ہی سے میرا خیال ہے جو 0.6% سے کٹ کے جو ریڈکشن ہوئی ہے 0.3 ہو گئی ہے اب, وہ بھی میرا خیال ہے بگ تھینکس ٹو یو. تو یہ اس حوالے سے بتائیے گا کہ اب بھی اگر کنسرنز ہیں تو کہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کیوں ہیں اور کس طرح سے دور کی جائیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مونا, آپ کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ بڑا فوکس ہوتا ہے اکانومی پہ, جو ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہے, بزنس کمیونٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری پرائرٹی بھی ہوتی ہے کہ ہمارا بھی پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ پبلک تک بھی جائے, اور خاص طور پر گورنمنٹ آفیشلز تک بھی جائے. آپ نے 0.06 سے 0.3 کی بات جو کہی, اور ایک تھوڑا سا جو ڈسکشنز ہوئیں FBR کے ساتھ, فنانس منسٹر کے ساتھ, فیڈریشن نے کوشش کی کہ ہم بزنس کمیونٹی کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے گورنمنٹ سے جو ہے وہ کوشش کریں کہ بجائے اس کے کہ اس کے ہمارے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگز ہوں, یہ مسئلہ جو ہے ایمیکیبلی ریزالو ہو جائے. اور اس کے لیے ہماری جو ہے وہ تاجر برادری کے ساتھ, ٹریڈرز کے ساتھ خصوصی طور پر میٹنگز بھی ہوئیں. انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہمارے ٹریڈرز میں بے شمار گروپ ہیں, اور جو گروپ گئے انہوں نے اس کو سمجھا اور اس پہ کنسنسس کیا, اور جو گروپ نہیں گئے وہ باہر بیٹھ کر انہوں نے اس ڈسکشنز کو یا اس کنسنسس کو اون نہیں کیا, اور یہ بہتر سمجھا کہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو لیں اور اپنی پوزیشن الگ سے رکھیں. یہ تو ہے انٹرنل پولیٹکس آپس میں جو ٹریڈرز کی. جہاں تک تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے کو اندازہ نہیں تھا اس کی کمپلیکیسیز کا, اس کی کمپلیکسٹی کا. میں یہ آئی مسٹ ہے جو مجھے اندازہ ہوا ہے سارے پورے 15-20 دن مہینہ ساری اس معاملات کو انوالو ہوتے ہوئے, گورنمنٹ کو اتنا اندازہ نہیں تھا. گورنمنٹ کو جب اندازہ ہوا تو انہوں نے اس کو ریئلائز کیا. ریئلائز کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم بیٹھ کے آپ کی جو جینوئن پرابلمز ہیں ان پرابلمز کو ریزالو کرتے اور اس کو کرتے. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم بیٹھتے ڈفرینٹ گروپس کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات کو حل کرتے ہیں اور سالو کرتے ہیں. کافی حد تک یہ فلیکسیبلٹی انہوں نے شو کی, اور پھر ہم لاہور کے جو وہ تاجر جو اس گروپ میں کسی طرح سے اسلام آباد نہیں پہنچے, ہم پرٹیکولرلی میں اور زبیر صاحب ان کے پاس بھی گئے. ہم نے عتیق امیر صاحب سے بھی درخواست کی, یہ بھی کراچی آئے, یہ بھی ان سے بھی یہ ساری ڈسکشنز ہوئی. اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ میں اگر اپنا موقف دوں اس سارے معاملے میں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک تاجروں کے جو اپریہنشنز ہیں وہ جائز ہیں اور ٹھیک ہے. اگر وہ اپریہنشنز دور کر دی جائیں تو یہ لوگ خوشی سے ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے. جہاں تک گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے تو مونا, آج میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ گورنمنٹ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہماری تاجر برادری ٹیکس نیٹ میں آ جائے وہ بھی صحیح ہے, اور ہمیں آنا بھی چاہیے. صحیح ہے. اس کے لیے انہوں نے اپنا دروازہ اوپن رکھا. انہوں نے کہا کہ جی آپ آ جائیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر, اور ہمارے ایک 5 پوائنٹ تھے جس میں ہمارا آپس میں کنسنسس ڈیولپ ہوا اور لکھا بھی گیا. اس پہ فردر ڈیلیبریشن ہونی ہے, اور جو ہو رہی ہیں ابھی
उस एग्रीमेंट के तहत। राइट। और उस डेलिब्रेशन का मकसद भी यही है, एक उस पे टाइम लाइन कैप है कि भाई इस टाइम के दौरान वो सारे इम्पेडिमेंट्स जो इरिटेंट्स हैं, ईज ऑफ डूइंग जो इनकी कंसर्न्स है, उनको दूर किया जाएगा। तो सर बेसिकली प्रॉब्लम ये है 0.3% से एतराज नहीं है, जो कंसर्न्स है उनको दूर करना नहीं। हाँ। अब बात ये है कि हमारे ताजिर हजरात जो है, लीडर्स जो है, वो ये कहते हैं कि पहले 0.3% जो है विड्रॉ किया जाए, सस्पेंड करें, वही विड्रॉ करें, सस्पेंड करें। हाँ। और हमारी बात को सुनने के बाद उसको रिजॉल्व करें, फिर आगे देखते हैं। ओके। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो कहते हैं कि ये 0.3% विद होल्डिंग टैक्स होना ही नहीं चाहिए। गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमने 0.06 से 0.03 कर दिया, ठीक है। इसके लिए हमने एफर्ट्स की। अब आप आ जाइए, बैठकर आपकी जो अप्रीहेंशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो दूर कर दें। यहां तक मैं समझता हूं कि 4 रोज पहले या 5 रोज पहले अतीक मीर साहब यहां बैठे हैं, इनकी इसाक डार साहब से तकरीबन 15 मिनट हमारी मौजूदगी में वहां पे फोन पे बात हुई है, जहां पे उन्होंने इनको एश्योरेंस दिलाई, और एश्योरेंस ये दिलाई कि हम जो कैपिटल डिक्लेरेशन है वो हम आपको अलाउ करेंगे, उस पे आप एक सर्टन दे देते हैं, नॉमिनल सी टैक्स दे देते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने मिसाल दी, ये डार साहब की मिसाल है जो मैं आपको सुनाने लगा हूं, कि 15,000 रुपया फर्ज करें एक टैक्स डिक्लेयर करते हैं सर्टन अमाउंट पे, ठीक है। उस पे आप अगले साल नेक्स्ट ईयर 25% ऐड कर दें, यानी कि 18,000 रुपया एक ट्रेडर दे देता है। उसके बाद थर्ड ईयर में फिर वो 25% दे के 22,000 कर देता है, तो हम उसको ऑडिट की जो कंप्यूटराइजेशन नेट है उसमें से निकाल देंगे। ओके, राइट। अच्छा, उसमें इसका क्या मतलब हुआ, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल वो टैक्स नेट के जो टैक्स नेट में तो आ गया, लेकिन ऑडिट से बाहर निकल गया। अब ये इतनी बड़ी ऑफर है कि अगर आज हम देखें कि हम अगर $1 बाहर से आता है तो वो भी 3% पे पाकिस्तान में आता है, ये 4% कॉस्ट आती है उसकी वाइट करने की। तो एक तो ये ऑफर उन्होंने की। दूसरी उन्होंने कहा कि हम सेल्स टैक्स जो है उसका शेड्यूल 3 है, उसको हम एक्सटेंड करके हम सेक्टर वाइज उसको एनालिसिस करके रैशनलाइज कर देंगे, ताकि लोगों को हम परेशान या हरासमेंट ना करें। तीसरी जो बड़ी बात थी वो थी कि टर्नओवर टैक्स जो है वो भी हम रैशनलाइज कर देंगे, और उसको भी हम सेक्टर वाइज डिसाइड करेंगे विद द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेंट। उसके बाद और मैं ये समझता हूं, और फिर उसके बाद ये कहा कि हम जितने भी इम्पेडिमेंट्स हैं या इरिटेंट्स हैं उसको दूर करते हैं। मैंने जो इनसाइड, अब मैं आपको बात सुना रहा हूं, उनका ख्याल ये था कि हम ये चीजें ऑफर करने के बाद एफबीआर का जो अमला, स्टाफ, फील्ड स्टाफ जो हमारे ट्रेडर्स को ब्लैकमेल करता है, हरासमेंट करता है, उससे बचाया जाए, और दूसरी तरफ इनको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो टैक्स नेट में आ जाए, और टैक्स नेट में आके वो अपना रोल अदा करें मुल्क की इकोनॉमी में। जहां पे जो हमारे पाकिस्तान के अंदर मुना, अब ये भी देखना होगा, चूंकि अतीक मीर साहब मेरे सामने बैठे हैं, कि पूरे खित्ते में पाकिस्तान जो है वो इंडिया के मुकाबले में तकरीबन कोई 5वें-6वें नंबर पर परसेंटेज के हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से, पॉपुलेशन के लिहाज से हम सबसे कम है। अब गवर्नमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम इस मुल्क की तरक्की के लिए कैसे आगे बढ़े, हम IMF से कैसे जान छुड़ाएं, हम ज़रबे अज़ब को कंटिन्यू किया हुआ है, इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त दहशत गर्दी है उससे जान कैसे छुड़ाएं, तो उसके लिए ये पैसे चाहिए, और पैसे जो है वो ये है, और फिर ये भी चाहिए कि तमाम ताजर जो है नेट में आके, बड़े मामूली सी नेट, अब देखें एक ताजर जो है, एक पान की दुकान वाला आदमी भी अगर साल में 15,000 दे दे, मैं मिसाल दे रहा हूं बड़े एक लोअर किस्म के एक से, कि अगर वो 15,000 दे दे
جو کہ وہ شاید محلے میں اپنی چوکیداری کے لیے شاید وہ 5,000 مہینہ دیتا ہو. تو یہ ایک سال میں اگر 15,000 دیتا ہے اور پھر اگلے 2 سال میں 25% بڑھا دیتا ہے تو 3 سال کے لیے کمپیوٹر کی کاؤنٹنگ سے آڈٹ سے وہ نکل گیا. ٹھیک ہے. تو اس سے جو ہے وہ ایک دکان جو ہے نا اس کی میں ایک مثال دینے لگا ہوں. نیٹ میں بھی آ گئے. دیکھیں منا اگر وہ ایک آدمی 6 فٹ کی دکان میں بیٹھا ہے 7 فٹ کی دکان میں بیٹھا ہے وہ 15 فٹ کی دکان میں جا سکتا ہے. وہ اپنا بزنس ایکسپینڈ کر سکتا ہے. وہ کھل کے بزنس کرے گا. وہ جو ایف بی آر کی فیلڈ کی ہراسمنٹ ہے اس سے بچ سکتا ہے. لیکن کیا ہے کہ ہم لوگ نیٹ میں نہیں آنا چاہتے. ہم 15,000 کی جگہ 50,000 روپیہ رشوت دے دیں گے فیلڈ کو. لیکن ملک کی اس اکانومی کے اندر اس دھارے کے اندر اس کے اندر نہیں آنا چاہتے. میں یہاں پہ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک یہ ان کی اپریہنشنز ٹھیک ہے, ان کی جائز ہے. میں یہ بات ایف ایم صاحب کو بھی کہا ہے, ایف بی آر کو بھی کہا ہے, ان کے لوگوں کو چیئرمین صاحب کی موجودگی میں کہ جو ایف بی آر کا جو فیلڈ سٹاف ہے وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے, بلیک میل کرتا ہے. اس کا جو ٹیکس ہے وہ ایکس چیکر میں جانے کی بجائے وہ لوگوں کی جیب میں چلا جاتا ہے. اس حد تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاجر برادری کی جو باتیں ہیں جو جائز ویلڈ ہیں. بہت ہی میرا خیال ہے بلنٹ اور کیٹیگوریکل جملے استعمال کیے ہیں میاں ادریس صاحب نے اور بہت اچھی طرح سے موقف دونوں طرف کا بتایا ہے. اس پہ ہم دوبارہ آئیں گے. ایک بریک کی طرف ہم جاتے ہیں جہاں پر ہم فلڈ اپڈیٹ شامل کریں گے اپنے ساتھ کہ کس طرح کی صورتحال ہے اس وقت, اینڈ دین ویل گیٹ بیک ٹو دی ڈسکشن. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو اکانومی ان فوکس. بہت ہی لیجٹ ڈسکشن اس وقت جاری ہے. جو اہم کنسرن ہے جو پورے ٹیکسیشن سسٹم کے حوالے سے ریونیو سسٹم کے حوالے سے کنسرنز ہیں اس وقت ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. میاں ادریس صاحب سے میں نے دونوں اطراف کا موقف سنا ہے اور بہت ہی اچھی طرح سے انہوں نے ایکسپلین کیا ہے. جو ہمارے دیگر پارٹیسپینٹس ہیں ان کی بھی میں رائے اس میں جانوں گی. مسٹر زبیر طفیل ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. تمام نیگوسیشنز میں آپ بہت ہی پارٹ اینڈ پارسل رہے ہیں. آپ بھی پلیز بتائیے گا کہ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہونا باقی ہے. بجٹ کے بعد جب 0.6% لگا تو یہ تمام معاملات کھڑے ہوئے صحیح یا پیدا ہوئے. اس کے بعد انجمن تاجران اور جو بھی چھوٹے تاجر تھے وہ سب اس پہ احتجاج کر رہے تھے. تو فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس نے جو ہے اور ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے یہ سوچا کہ ہم اس میں ایک برج کا کردار ادا کریں. تو ہم نے تمام تاجران کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی. اس کا پہلی میٹنگ جو تھی وہ اسلام آباد میں ہوئی 8 جولائی کو, جس میں فائنانس منسٹر صاحب خود بھی آئے تھے اور اس میں انجمن تاجران کے پنجاب کے کافی لوگ تھے اور کراچی کے چند تھے. ہوا یہ کہ بدقسمتی سے اس پہلے میٹنگ میں یہاں دعوت نامہ جو ہے وہ عتیق میر صاحب اور ان کے ساتھیوں کو نہیں پہنچا تو یہ لوگ اس میں ایبسنٹ تھے. لیکن جو لوگ پریزنٹ تھے انہوں نے 9 جولائی کو ایک معاہدہ طے کر لیا اور ایگریمنٹ سائن کیا جو یہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے, جس میں ایک وہ بھی اپنے آپ کو انجمن تاجران کہتے ہیں اور ان کا گروپ جو ہے ان کے گروپ سے علیحدہ ہے. انہوں نے ایگری کیا ٹھیک ہے جی آپ 0.3 کر دیں, اور انہوں نے اپنے جو کنسرنز بتائے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ان کا کنسرن یہ تھا کہ ہول سیل اور ریٹیل کے جو تاجر ہیں وہ سیلز ٹیکس کے نظام میں نہیں آنا چاہتے. تو یہ ایک سب سے ان کا اہم پوائنٹ تھا. دوسرا یہ تھا وہ کہتے ہیں کہ جو ہم تجارت کرتے ہیں ہمارا پروفٹ بہت کم ہے اور ٹیکس ڈپارٹمنٹ سمجھتا ہے کہ پروفٹ بہت زیادہ ہے اور اس کے حساب سے ہم سے ٹیکس مانگتا ہے تو وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو 9 جولائی کو فائنانس منسٹر صاحب بھی آئے اور انہوں نے آ کے یہ بات طے کی کہ ہول سیل اور ریٹیل کے جو بھی تاجر ہیں ان کو سیلز ٹیکس کے نظام سے نکال کے شیڈول 3 میں لے جائیں گے, اور یہ ٹیکس سیلز ٹیکس جو ہے یہ یا مینوفیکچرر دے گا یا امپورٹ سٹیج پہ لیا جائے گا. تو ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو تھا وہ ان کا بھی مسئلہ ہے. عتیق میر صاحب کے جو ساتھی ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اس سیل ٹیکس کے نظام سے ان کو علیحدہ رکھا جائے. تو یہ بات تو ایگری ہو گئی تھی کہ اس ڈاکومنٹ کے اوپر تاجران نے بھی سائن کیے تھے تقریباً 15. اس میں تاجران بھی تھے 8 اور باقی چیمبرز تھے. اس میں اسلام آباد چیمبر تھا, راولپنڈی چیمبر تھا, کراچی چیمبر تھا, اس میں فیڈریشن کی نمائندگی جو تھی وہ بھی تھی. اس کو میں نے بھی سائن کیا تھا, میاں ادریس صاحب نے بھی سائن کیا تھا. یہ اچھا ایک مائلسٹون ہے ہم نے اچیو کر لیا. دیکھیے پہلا پوائنٹ یہ تھا, لیکن بدقسمتی سے اس میٹنگ میں
انجمن تاجران کا جو ایک حصہ ہے یا بڑا حصہ ہے Right. وہ وہاں موجود نہیں تھا، صحیح. جس کی سربراہی لاہور سے خالد پرویز صاحب اور ان کے جنرل سیکرٹری رزاق ببر صاحب نے کی تھی، اور کراچی سے عتیق میر صاحب اور ان کے ساتھی تھے. اب اگر اس میٹنگ میں یہ موجود ہوتے تو ممکن ہے یہ احتجاج کرتے کہ 0.3 ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو ہو سکتا تھا کہ اس دن یہ کہتے کہ جی 0 ہی رکھیں ٹل 30 سپٹمبر، جب ہم ریٹرن داخل کریں گے اس کے بعد اگر ہم ریٹرن نہ داخل کریں تو آپ کی مرضی جو بھی ٹیکس لگا لیں. بہرحال جب یہ موقع آیا تو اس کے بعد ہم نے فائنانس منسٹر صاحب سے رابطہ کیا کہ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے تاجروں کی جن کی لیڈرشپ خالد پرویز صاحب اور عتیق میر صاحب کر رہے ہیں اور رزاق ببر صاحب کر رہے ہیں، تو ان سے رابطہ کیا جائے. انہوں نے ہمیں کہا ٹھیک ہے آپ جا کے رابطہ کریں. ادریس صاحب اور میں لاہور گئے، میں کراچی سے لاہور گیا، یہ فیصل آباد سے لاہور آئے. ہم نے ان سے تقریباً 3 گھنٹے گفتگو کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم بات چیت کریں گے. عتیق میر صاحب کو بھی ہم نے راضی کیا، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ 0.3 کو ہٹائیں. ان کے جتنے بھی مطالبات تھے، اگر 10 مطالبات تھے اس میں سے 9 مطالبات مانے گئے. صرف ایک مطالبہ تھا کہ یہ 0.3 بھی جو ہے وہ ٹل 30 سپٹمبر، پہلے تو انہوں نے کہا کہ اسے وڈرا کیا جائے، تو وہ گورنمنٹ نے یا فائنانس منسٹر صاحب نے کہا کہ وڈرا نہیں ہوگا. اس کے جواب میں عتیق میر صاحب کے گروپ کی طرف سے رائے آئی کہ اس کو سسپینڈ کر دیں ٹل 30 سپٹمبر. اب گورنمنٹ کے پاس بھی کچھ لیگل میٹرز ایسے تھے جو اس کو وہ کر نہیں پا رہے تھے. اب اس کو چینج کرنے کے لیے اب ایف پی آر کے پاس کوئی پاورز نہیں ہے. اس کو انہیں صرف آرڈیننس پریزیڈنشل آرڈیننس جاری کرنا پڑتا تھا. تو فائنانس منسٹر صاحب نے فرمایا کہ اب جو تبدیلی ہے ایک ہی دفعہ کریں گے، بار بار نہیں کریں گے، لہذا جو چینجز کرنی ہے آپ ان کے ساتھ پہلے طے کر لیں، اور اس کے بعد ایک نیا پریزیڈنشل آرڈر آئے گا اور اس کے مطابق آرڈیننس جاری ہوگا اور معاملات طے ہو جائیں گے. اور اس کے بعد جو فون پہ بھی ان کی گفتگو فائنانس منسٹر صاحب کی عتیق میر صاحب سے ہوئی تھی، انہوں نے لاہور میں بھی جو لیڈران تھے ان کو بھی یہی کہا کہ بھئی آپ کے جو مطالبات ہیں ہم حل کرنے کو تیار ہیں، آپ لاہور آ جائیں، آپ اسلام آباد تشریف لائیں. لیکن وہ نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک آپ 0.3 کو سسپینڈ نہیں کرتے ہم نہیں آئیں گے. تو یہاں پہ آ کے ڈیڈ لاک ہو گیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ فائنانس منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم نے آئی ایم ایف کی ڈائیلاگ میں دبئی جانا تھا، وہ دبئی چلے گئے. وہ غالباً سیٹرڈے کو واپس آئیں گے. اب جو ڈس ایگریمنٹ ہے وہ بہت ایک ہی پوائنٹ کے اوپر ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم مل کے بیٹھیں گے تو معاملات طے ہو جائیں گے. اٹ از موسٹ لائکلی کہ کمنگ منڈے کو جو ہے یہ میٹنگ دوبارہ ریزیوم ہوگی. اور ان دا مین ٹائم فائنانس منسٹر صاحب نے جاتے ہوئے ہمیں بھی کہا، انہوں نے 3 کمیٹیاں بنائی. ایک کمیٹی بنائی ریلیٹڈ ٹو انکم ٹیکس، دوسری سیلز ٹیکس اور تیسری کمیونیکیشن. اور ان 3 کمیٹیوں کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ وہ تمام سٹیک ہولڈر سے بشمول جو لاہور میں ہے اور کراچی میں عتیق میر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کے جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کریں. اور 13 اگست تک ہم نے طے کرنا ہے. ہماری روز میٹنگ ہو رہی ہے. میں آج بھی اسلام آباد سے آیا ہوں، کل صبح پھر میٹنگ ہے، کل میں دوبارہ جاؤں گا. فرائیڈے کو بھی ہے، کل انکم ٹیکس کی میٹنگ ہے، فرائیڈے کو سیلز ٹیکس کی میٹنگ ہے. تو یہ 3 کمیٹیاں جو ہیں وہ اپنا کام تیزی سے کر رہی ہیں. ان کے جو مطالبات ہیں یہ تو خیر اپنی جگہ کراچی اور لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے بہاف پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور عتیق میر صاحب اس بات کو جو ہے اس کی تصدیق کریں گے کہ فیڈریشن کا اس تمام بات چیت میں کیا کردار تھا. ہم نے بیہائنڈ دا سین رہتے ہوئے فائنانس منسٹر صاحب سے ان کے تمام جو بھی معاملات تھے اس میں کردار ادا کیا. اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ معاملات جو ہے جلد طے ہو جائیں گے. یہ ٹیکس دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ کچھ ایف بی آر کے جو لوور سٹاف ہے اس سے ان کو بہت سارے خدشات ہیں جو ان کے پاسٹ ایکسپیرینس سے ہیں. ان کے پاسٹ ایکسپیرینس ان کے ساتھ اچھے نہیں تھے. یہ چیزیں ہم نے بھی ایف بی آر کے چیئرمین کو، فائنانس منسٹر صاحب کو، ادریس صاحب نے بھی بتائی، میں نے بھی بتائی کہ جی لوور سٹاف جو ہے اس کا رویہ آپ کی گورنمنٹ کی پالیسیز کے برخلاف ہوتا ہے. وہ ان کو تنگ کرتے ہیں، ہراس کرتے ہیں، ان سے پیسے طلب کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام معاملات جو ہیں آنے والے منڈے، جیسے ہی منڈے آتا ہے تو میٹنگ ریزیوم ہوں گی اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے تمام چیزوں کا حل ہو جائے گا. بالکل، یہ بہت ہی اچھی طرح میرا خیال ہے سم اپ کیا ہے. فیڈریشن کا پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا ہے جنہوں نے ابرج کیا ہے اس گیپ کو. عتیق صاحب اب آپ بتائیے گا آپ کا ویو کیا ہے؟ 10 میں سے 9 آپ کے جو پوائنٹس ہیں وہ ویلیڈیٹ ہو چکے ہیں، اور سیلز ٹیکس کو جو اس نظام سے آپ دور رہنے کی بات کر رہے تھے، یہ کتنی اچھی ایگزیمپشن ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بے شک کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے 10 پوائنٹس ہیں، اس میں 9 تو ہلکے ہوتے ہیں اور 10واں ہی سب سے بھاری ہوتا ہے. جو اس وقت
سارے اس معاملے میں رکاوٹ بن رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فیڈریشن کا جو کردار اس سارے معاملے میں رہا ہے, یہ دونوں صاحبان بیٹھے ہیں, یہ قومی لیول کا کام کر رہے ہیں. ایسا منیر صاحب ہیں ان کے سربراہ. میں نے دیکھا کہ اس میں انہوں نے کبھی بھی حکومتی سائڈ کی بات بھی نہیں کی. جو ایک بیچ کا راستہ ہے, جو جائز بات ہے, وہ انہوں نے اسلام آباد میں بھی جتنی باتیں میں نے ان کے سامنے رکھی جو غلط تھیں ان کو غلط تسلیم کیا, جو درست تھیں ان کا درست ہے. یہ دیگر بات ہے کہ حکومتی سطح پر ہر بات کو ایکسیپٹ کروا لینا وہ ان کے بھی بس کی بات نہیں ہے. میری بات ہوئی وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے ایف پی آر کے چیئرمین سمیت, میں نے وہاں اسپیچ میں اپنی تمام چیزیں واضح کی جس کو انہوں نے درست قرار دیا کہ آپ کے خدشات درست ہیں. میں نے اس سے کہا دیکھیں ایک ایسے ابہام میں جب گزشتہ کئی سالوں سے 10 سے 15 سال سے نیٹ نیچے جا رہا ہے, اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. تو بجائے اس کے کہ پہلے اس پہ غور کریں, پھر ایک نیا قدغن جو لگا اپنے بینکوں میں, وہ تو بات کی کہانی ہے. ریزن وہی ہے جو بتایا انہوں نے, یہی اپریہنشن ہے, ہیراسمنٹ اور یہی کنسرن ہے. لوگ اس وقت انکم ٹیکس کے عملے پہ اعتبار نہیں کرتے ہیں. دو ریزنز ہیں. بالکل نہیں کرتے. ایک تو یہی جو پھر حکومتوں پر بھی لوگ حکومتوں پر بھی اعتبار نہیں کرتے ہیں کہ حکومت پتہ نہیں کیا کرنے والی ہے. اس لیے اب بھی میں یہ بات کہتا ہوں, دیکھیں یہ کوئی قیامت نہیں آ جائے گی اگر اسے سسپینڈ کر دیں 2-3 مہینے کے لیے. آپ بیٹھ کے پہلے اس قومی نوعیت کے کام کو تو کریں کہ لوگ نیٹ پہ واپس آئیں. یہ بڑی اچھی پالیسی لے کر آئے ہیں. میں ہر زاویے سے میں نے اس کا ہر پہلو سے جائزہ لیا. یہ قابل عمل ہے, یہ قابل قبول ہے ملک کے لیے اور ٹیکس نیٹ کے لیے خصوصاً. یہ بہت دیکھیں 2 ملین تک جا کے نیٹ نیچے گرا ہے, تو اس کے پیچھے یہ اس ڈیزاسٹر کے پیچھے, اس تباہی کے پیچھے جو ریزنز ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک ہراسمنٹ ہے ٹیکس پیئرز کے لیے. میں جو بات کہہ رہے ہیں میر صاحب, میں اس کو اس طرح سے کہوں گا, 2 باتیں. ایک تو لوگ جو ہیں وہ نیٹ میں آنا چاہتے ہیں, لیکن وہ ایف بی آر کا جو مائنڈ سیٹ ہے, جو ایٹیچیوڈ ہے, جو پروسیجر اور طریقہ کار ہے, اور یہ پچھلے 70 سال سے جب سے پاکستان بنا وہاں سے چلا آ رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, جو میں نے یہ کہا بھی ہے اور میں یہ ابھی بھی کہہ رہا ہوں, کہ ان کو ہراسمنٹ والی جو پالیسی اور ایٹیچیوڈ اور مائنڈ سیٹ چینج کر کے ان کو موٹیویٹ کرنا ہوگا, ان کو انسینٹیوز دینے ہوں گے تاکہ یہ لوگ نیٹ میں آئے. ایک بات لیڈرشپ کرنی چاہیے نا. دیکھیں اب آج کی دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. اب وہ نہیں ہے کہ آپ 3 سال کے بچے کو زبردستی کہیں کہ یہی سوٹ پہننا ہے, وہ اپنی مرضی سے سوٹ پہنتا ہے. اگر آپ ٹیکہ لگانے لگے ہیں, باہر کی دنیا وہ کہتی ہے کہ آپ کو یہ ٹیکہ لگانے لگے ہیں, اس سے اتنی درد ہوگی, یہ آپ کے سائیڈ افیکٹس ہوں گے, تو وہ ایک آدمی ہے اپنا بازو آگے کر دیتا ہے. یہاں پہ پتا بھی نہیں ہوتا, تو ٹھک کر کے ٹیکہ لگا دیا جائے تو لوگ عوام تو چیخے گی نا. اب یہی حال ہے. یہ میں ریئلٹی والی بات کر رہا ہوں. دوسری بات جو میں بہت ضروری ہے, میں بیچ کے میں کردار ادا کر رہا ہوں. میں پارٹی کی گورنمنٹ کا موقف نہیں پیش کر رہا. میرے لیے عزیز جو ہے میری بزنس کمیونٹی ہے, لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ, یہاں میں ایک بات کہنے لگا ہوں کہ جہاں لوگ وہ ایف بی آر کی ہراسمنٹ سے لوگ ٹیکس نہیں دیتے, وہاں بہت ساری دنیا ایسی ہے جو ہزاروں کا نہیں, لاکھوں کا نہیں, کروڑوں کا ٹریڈ کرتی ہے, بزنس کرتی ہے, اور وہ چاہتے ہی نہیں ہے پچھلے 50 سال سے, وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ میں آئے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بس ایک سائڈ پہ رہنے دیں اور کام کرتے رہیں. سارے عمل میں وہی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. دیکھیں وہی وہ بچ رہے ہیں اس میں. بالکل, یہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے. جہاں پہ لوگ ایف بی آر سے نالا ہیں, وہاں پہ اس میں آ کے بہت سارا, اب دیکھیے ہماری باتیں ہوئی ہیں, بہت سارا سیکٹر ایسا ہے, پراپرٹی ہے, پراپرٹی لائک اور بے شمار سیکٹر ایسا ہے. ایون ایگری سیکٹر بھی ہے, بہت بڑا سیکٹر جس کی ابھی بات ہوئی, تو وہ بھی کر رہا ہے, لیکن وہ اس ٹیکس نیٹ سے باہر ہے. اب یہ جو چیز ہے, گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ تاجر حضرات جو ہے, یہ سیکٹر جو ہے وہ صرف 10 سے 12 یا 15% ہے, باقی 85% وہ ہڈن سیکٹر ہے. یہ میں بات دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ 85% وہ ایسا ہڈن سیکٹر ہے جس کو وہ ٹیکس نیٹ میں لانا چاہ رہے ہیں, جو بظاہر سامنے نہیں ہے. تاجر جو اسمال ٹریڈر ہے وہ صرف 10 سے 15% ہے.
جو اس سے افیکٹ ہو رہا ہے. aim ہی یہی ہے, گورنمنٹ کا اچھا. aim یہ ہے, people have اب misunderstood. میں The aim is the 85% which is saying that وہ جو سیکٹر ہے جو ٹیکس کو ایویٹ کرتا ہے نا, گورنمنٹ کا aim وہ ہے, اس کو ڈاکیومنٹ which he کرنا ہے نا. rightly said. اب میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں, بہت ضروری بات ہے. میں بات کرنے لگا ہوں اپنے تاجر برادری سے, تاجر بھائیوں سے. دیکھیں آج کا دور آئی ٹی کا دور ہے. آئی ٹی میں ابھی بات ہوئی کہ آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ آپ کا این ٹی این نمبر بن چکا ہے. میں ایک پریزنٹیشن دیکھ کے آ رہا ہوں کل, یہ میں آپ کو اتھینٹک باتیں کہنے لگا ہوں, جو 2009 سے اسٹیٹسٹکس کٹھے ہوئے ایف بی آر کے پاس عملہ نہیں ہے, وہ شارٹ آف ایچ آر ہے, ادروائز ان کے پاس جو اسٹیٹسٹکس آ چکے ہوئے ہیں. میں ایک بات ذرا مذاق کہنے لگا ہوں کہ کل کو جو شخص سائیکل بھی خریدے گا تو وہ بھی ایف بی آر کو پتا ہوگا کہ یہ سائیکل کہاں سے خریدی اور کتنے کی خریدی. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات سننے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے تاجر بھائیوں سے میرا بڑا مخلصانہ مشورہ ہے کہ وہ لوگ مینٹلی طور پر اس مائنڈ سیٹ کو اپنے آپ کو تیار کریں کہ وہ اس میں آئے, ٹیکس نیٹ میں آئے. اور دوسری طرف میں گورنمنٹ کو ایون چیئرمین ایف بی آر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تھوڑا سا کھلے دل کا مظاہرہ کرے, کھلے دل سے ان لوگوں کو نیٹ میں آنے دے. اگر کسی کے پاس, میں ایک بات کہنے لگا ہوں, مجھے اجازت دے, کسی کے پاس 1 کروڑ ہے, 10 کروڑ ہے, 20 کروڑ ہے, اس کو ڈکلیئر کرنے دے ود نامینل ٹیکس, تاکہ وہ سرکولیشن میں آئے, ٹیکس نیٹ میں آئے اور وہ چلا جائے اور وہ اس میں شامل ہو جائے. اور پاکستان کا جو ہے نا وہ, اور اس کے ایک بات اور کہنے لگا ہوں اپنی تاجر برادری سے کہ ہمارے آنے والی ہر نسل کا ایک بچہ 90,000 روپے کا مقروض ہے, اور اگر ہم اس مقروض قرضے سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک قومی حیثیت, دیکھیں میں اب پاکستانی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں کہ آئی ایم ایف سے, ورلڈ بینک کے قرضوں سے جان چھڑانے کے لیے ہمیں ٹیکس نیٹ میں آنا ہوگا باقی دنیا کی طرح. اور ہمیں دیکھیں ہماری جمہوریت آزاد ہوگی, ہمارا فائنینشیل سسٹم آزاد نہیں ہے آج, ہماری جمہوریت آزاد نہیں ہے. ہمارے فیصلے, ہماری معیشت کے فیصلے جب باہر ہوں گے تو ہاؤ وی آر ڈیموکریٹک. تو یہ چیزیں تبھی ہوں گے کہ ہم ٹیکس نیٹ میں آئیں اور جو جائز بات ہے وہ کریں, اور ایف بی آر کی جو ہراسمنٹ ہے اس سے ہم ان کو بچائیں. تاکہ, اور ایک بات جو بھی بات کہی, میں ایک آخری بات کہنے لگا ہوں, جب مریض کو آپریشن تھیٹر میں لے جائے نا, وہ جتنا مرضی بھی بہادر ہو اور جتنا مرضی بھی اس کو پتا ہو کہ اس کا آپریشن کامیاب ہوگا, وہ ڈرا ہوتا ہے. اس وقت تاجر برادری کی حالت جو ہے نا, 0.03% میں جو حالت ہے نا وہ یہی ہے. یہ کیا ہے, میں ڈار صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ نفسیاتی مسئلہ وہ خود حل کر سکتے ہیں, وہ ایشورنس دے, وہ خود دے, وہ آ کے ان کے کھلے دل سے باتوں کو تسلیم کر لیں, ان کے اپریہنشنز کو, اور ان کو ایک اچھے ڈاکٹر کی طرح مریض کو یہ بتائے کہ آپ کا آپریشن جب ہوگا آپ سیف ہو گئے, آپ ٹھیک ہو جاؤ گے, آپ کی بہتری کے لیے یہ ہو رہا ہے تاکہ آپ آئندہ کے لیے اچھی زندگی گزار سکو. یہ میں سمجھتا ہوں, اور اس میں ٹیکس سسٹم کی بہتری بھی ہے. نہیں, سب کا بہت بڑا کیریکٹر ہے. جی زبیر صاحب آپ کہیے گا, تھوڑا سا ٹائم دوں گا. دیکھیے اس وقت ہمارا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے نا اس ریجن میں سب سے کم ہے, صحیح بات, اراؤنڈ 9.5%, اور ریجن میں انڈیا میں 15% ہے, دوسری جگہ ہے. ہم نے سب نے اپنے اپنے حصے کا ٹیکس ادا کرنا ہوگا. اور میں چھوٹے تاجران کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی غیر موجودگی میں پریزیڈنٹ ادریس صاحب نے اور ہم نے ان کی جنگ لڑی. وہاں پہ ایف بی آر کے چیئرمین بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی اگر تاجران 15,000 روپے ٹیکس دے رہے ہیں تو وہ صرف 1 کروڑ روپے ڈسکلوز کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں, ورنہ ٹیکس زیادہ دیں. ہم نے کہا نہیں جی اس کو 5 کروڑ کیا جائے. وہ کہتے ہیں نہیں جی بالکل نہیں ہوگا. اس کو پھر وہ 2 کروڑ پہ آئے. آخر میں فائنانس منسٹر نے ایگری کیا, اچھا یہ 5 کروڑ بھی ڈکلیئر کر لیں, ادروائز دیکھیں 15,000 روپے تو کچھ بھی نہیں ہے, 15,000 روپے کچھ نہیں ہے. ہم نے ان کے لیے بہت ساری آسانیوں کو مطلب آسانیاں حاصل کر لی ہیں. میں تاجران سے گزارش کروں گا جو ابھی تک مذاکرات میں نہیں آئے, بشمول عتیق میر صاحب سے اور خالد پرویز صاحب سے, کہ جب منڈے کو بات چیت شروع ہوتی ہے تو اس بات چیت کا حصہ بنے. اور یہ دیکھیں یہ آپ کے مسئلہ, اگر آپ میٹنگ میں بیٹھیں گے
مجھے یقین ہے کہ آپ 2 گھنٹے میں سب مسائل حل کر کے نکلیں گے, صرف 2 گھنٹے میں. اس میں کوئی دونوں طرف کوئی شرائط نہ رکھے, نہ گورنمنٹ شرائط رکھے نہ آپ شرائط رکھیں. آپ بیٹھیں, آپ کے بیٹھتے مجھے یقین ہے, ہمیں پتہ ہے کہ جو ہم نے جو بات چیت کی ہے, آپ 2 گھنٹے میں اپنے ڈیزائرڈ ریزلٹ لے کے نکلیں گے. منا جو انہوں نے کہا نا کہ نئے فائلرز کے لیے یہ انہوں نے فیسلٹی کی ہے, میں آپ کو آج ابھی بات کر رہا ہوں, میں نے اور زبیر بھائی نے فنانس منسٹر صاحب کو کنونس کیا کہ جب آپ نئے فائلرز کے لیے یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو وائی ناٹ کہ جو آلریڈی فائلرز ہیں ان کو بھی یہ فیسیلیٹیٹ کریں. اینڈ ہی پرنسپلی ایگریڈ. یہ میں بات کر رہا ہوں کہ ہی پرنسپلی ایگریڈ کہ جو ایگزسٹنگ فائلرز ہیں ہم ان کو بھی دیں گے. اور آخری جو بات میں کروں گا کہ یہاں تو میں بات کر رہا ہوں بیچ میں گورنمنٹ کی بھی, ایک پاکستانی ہونے کے ناطے بھی, اور تاجر برادری کے لیے بھی. لیٹ می شور یو, جب ہم وہاں سے بات کرتے ہیں نا تو ہم اپنے تاجر برادری کی جو ہے نا جنگ وہ فائٹ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے رول بالکل انڈسپیوٹڈ رول ہے آپ کا. آئی ایم ایبسلیوٹلی آؤٹ آف ٹائم. بالکل ہی پالیسیز کو تو میں سمجھتا ہوں, یہ اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ عام تاجروں کو بھی جو آگاہی ہو رہی ہے وہ حیران ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ بلیک منی بھی وائٹ ہو سکے گی. ایک خوابناک پیکج ہے, لیکن ایک اس خواب کو ڈراؤنا بنانے والی چیز وہ جس طرح بھی آپ نے کہا کہ ایک سائیکی بن گیا, وہ ایک سمجھ بھی آ گئی ہے بات. ذوالفقار صاحب از ویری نیوٹرل ویو. آپ سے 1 لائنر بالکل کنکلوڈ کرتے ہیں. لاسٹ میرا یہ ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ یہ سپٹمبر از ٹو کلوز. انہوں نے جو ٹائم دیا نا سپٹمبر, میری ریکویسٹ یہ کہ اس کو نیکسٹ ایئر پہ رکھ دیں. سپٹمبر از ٹو کلوز, اس کو نیکسٹ سپٹمبر از ٹو کلوز بیکاز ابھی سپٹمبر نیکسٹ منتھ میں ہے. تو جب تک انہوں نے ٹائم دیا نا کہ یہ نان فائلرز کو فائل کرنے کے لیے دیو گیون ٹائم ٹل سپٹمبر وچ از ٹو کلوز, اٹ شوڈ بی ایکسٹینڈیڈ اینڈ یو ول سی دیٹ اٹ ول بی ایکسٹینڈیڈ. آپ ایگزام کو 1 سال کے لیے پوسٹ پون کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ ایگزام نہیں ہے, یہ ایگزام گورنمنٹ کا ایگزام ہے. ابھی میں ایک سوال کرتے کرتے رک گیا کہ آپ مجھے بتائیں ہو آر نان فائلرز. بیسکلی سارے دکاندار ٹیکس بھر رہے, سب بھر رہے ٹیکس. کون نان فائلر کون ہے, آپ کیوں ایشو بنا رہے ہیں؟ they should declare their assets. ابھی تو ہمیں اپورچونٹی ہے. اور یہ بالکل میرا خیال ہے یہ ساری وہ باتیں ہیں. تو ایک مافیا ہے جس کا لسٹ ہے ہمارے پاس. ہمیں یہ مل چکا ہے کہ یہ منڈے کو یہ دکاندار نان فائلر نہیں ہے, بزنس مین نان فائلر نہیں ہے. We all members of chamber. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ایکسٹینڈ کیا جائے نہ کیا جائے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ٹیمپو بنا ہوا ہے اس ٹیمپو میں یہ معاملات ریزالو ہو جائیں تو اس ملک کی تاجر برادری کے لیے بہت اچھا ہے. ڈیفینیٹلی ولنگنس کی بات ہے, اور ولنگنس یہی ہے کہ ہر کوئی ٹیکس دینا چاہتا ہے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہمارا ریجن میں سب سے کم ہے, اسے بہتر بنانا ہے. ویری تھینکفل ٹو آل آر گیسٹ. ہمارے ساتھ مسٹر میاں محمد ادریس صاحب تھے, مسٹر زبیر طفیل, مسٹر عتیق میر اینڈ مسٹر ذوالفقار تھاور. ہم نے یہ بات جانی ہے کہ منڈے تک یہ میٹنگ ایکسپیکٹڈ ہے. 3 کمیٹیز بھی فارم کی گئی ہیں جو کہ اپنا ایفیشینٹلی کام بھی کر رہی ہیں, اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. فیڈریشن کا بہت ہی جو میڈیٹنگ رول ہے وہ ادا ہو چکا ہے, اور جو منڈے کو میٹنگ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ جتنے پینڈنگ مسائل ہیں یہ ریزولوشن تک آ جائیں گے, اور جو امپیڈیمنٹس ہیں ان کو دور کیا جائے گا. ایف پی آر کی طرف سے جو ایک انکنڈیوسو نیچر ہے یا جو ایک ہیرسنگ نیچر ہے اس کو ڈسکریج کرنے کی بات کی گئی ہے, وچ از ویری ایکسپلسٹ. بہت ہی اچھی بات ہے جو اس تمام جو ڈسکشن ہے اس کے ذریعے کنکلوڈ کی ہے ہم نے. دیٹ ول بی آل فرام اس. اپنا خیال رکھیے گا.